अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौन नहीं करता है बातें पैसों की, ये है ज़रूरत सबकी मेरे जैसों की। ये नज़म ज़ियाउल हक़ कासमी साहब ने जमाल मोहसिन साहब के लिए उनकी पहली किताब पर पढ़ी थी। सैयद मोहसिन जमाल साहब ये है हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और बहुत काबिल इंसान हैं। कई बरसों से ये न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। ये तो न्यूयॉर्क में तो ये तारुफ का मोहताज ही नहीं है। तो इनका 37 ईयर का जो तजुर्बा है, इन्होंने अपनी 1 या 2 बुक्स भी इसके ऊपर लिखी हैं। इनके पास इतना नॉलेज है और ये चूँकि फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो मेरा ये दिल था कि हम इनसे कुछ मालूमात लेके तो मैं अपने ऐसे पाकिस्तानी बहन भाइयों को अपनी कम्युनिटी को दूँ जिनसे वो इनकी बातों से हो सकता है कि वो अपने बच्चों की तालीम के लिए कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मैंने इनसे इस सिलसिले में टाइम लिया था, तो आज हम उनसे जाते हैं। जो भी मालूमात हुई फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हम इनके पास चलते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम फाइनेंशियल एडवाइज़र जमाल मोहसिन साहब की ऑफ़िस में हैं और इनसे थोड़ा सा टाइम बड़ी मुश्किल से लेके तो इनसे पूछना चाहते हैं कि जमाल साहब क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। हाँ जी, बहुत देर बाद। आप हमें बताएंगे कि आप इस फील्ड में कैसे आए और आपकी एजुकेशन क्या है और कब से हैं? कब से हैं ये तो खैर इससे मेरी उम्र का भी पता लग जाएगा, लेकिन बहरहाल बताने में कोई आर नहीं है। 37th ईयर ओह माय गॉड। इसी बिजनेस में हूँ मैं। और ऐसा कोई नहीं था कि बचपन में शौक था फाइनेंशियल एडवाइजर बनने का, लेकिन हर एक की अपनी अपनी एक दिलचस्पियाँ होती हैं और एक मंजिल होती है। तो मैं बेसिकली तो मैं सहाफ़ी था पाकिस्तान में। अच्छा। मैंने मास्टर्स किया हुआ है जर्नलिज्म में और मैं 4 साल सहाफ़ी था जब, लेकिन यहाँ आया तो ज़ाहिर है सहाफ़त कहाँ चलती। यस। तो फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ की डिग्री भी होनी चाहिए और फिर कोई ऐसी डिग्री हो जिसके अंदर मुझे कोई लैंग्वेज की वजह से कोई मसला ना हो। तो फिर मैंने उस ज़माने में अर्ली 70s में MBA जो है ना बहुत ही एक नाम होता था पॉपुलर भाई MBA पाकिस्तान में भी और यहाँ भी। तो मैंने यहाँ पे आते साथ ही मैंने जो है ना वो दाखिला लिया MBA में और मैंने जो है मेजर मैंने फाइनेंस रखा था। और अभी मैं पढ़ाई कर ही रहा था और जाहिर है यहाँ पढ़ाई इस तरह तो नहीं होती कि बाप फीस दे रहा हो और आप पढ़ रहे हो, जाहिर है साथ साथ काम भी। और पहले साल तो यही करना पड़ा आने के साथ। तो जो मैंने फाइनेंस का इंतखाब किया अपनी टीचर के मशवरों से, और मुझे कोई आइडिया नहीं था उससे पहले, ज़ाहिर है सहाफ़त और फाइनेंस का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब मैं लिया तो फिर ज़ाहिर है मुझे दिलचस्पी पैदा हुई। और फाइनेंशियल एक बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत हाई पेइंग जॉब है और ऑल्सो हाई प्रेशर जॉब है। लेकिन आई लाइक प्रेशर, आई लाइक चैलेंजेस। तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं हुआ। और मैंने अभी मैं पढ़ ही रहा था कि मुझे एक दोस्त ने बताया कि MBAs के लिए हमारे कंपनी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप हमारे यहाँ अप्लाई करें। तो उसके साथ अभी पढ़ाई ख़त्म भी नहीं हुई थी, मैंने अप्लाई कर दिया, जॉब भी हो गई। तो अब मैं फुल टाइम जॉब और फिर मुझे ख़त्म भी करना था अपना फाइनल। तो बड़ी मुश्किल थी, लेकिन बहरहाल उसको बैलेंस किया और ख़त्म किया। बड़ी मेहनत की है आपने। चलें, ये तो बड़ा अच्छी बात है। अच्छा ओके, ये बताएं कि बहसियत फाइनेंशियल एडवाइजर आप एडवाइस क्या करेंगे हमें? अच्छा, पेरेंट्स को इन जनरल फाइनेंशियल एडवाइजर जो होता है उसकी जो उसका काम है वो है अपने मशवरे, अपने एक्सपीरियंस और मालूमात के हिसाब से वो लोगों को बताए कि उन लोगों को क्या माली मंसूबाबंदी करनी चाहिए। तो इसमें ऐसे कोई ग्रुप है या जस्ट आप पेरेंट्स को बता सकते हैं या स्टूडेंट्स को, या इसमें कौन से लोग शामिल हैं? ओके, हु इज द कैंडिडेट, कौन इसको देखिए। माली मंसूबाबंदी का मतलब है कि थोड़ा बहुत माल होना चाहिए हाथ में, तो उसको मैनेज करें, राइट।
تو اس کے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت امیر ہوں گے تو فائنینشیل ایڈوائزر کی ضرورت ہو، کیونکہ آپ کے پاس چاہے تھوڑے پیسے ہوں یا زیادہ پیسے ہوں، آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے. پلاننگ از ویری ویری امپورٹنٹ. بلکہ ہم کہتے بھی ہیں اپنے بزنس میں کہ اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے کتنا کمایا، غرض اس سے ہے آپ نے کتنا بچایا. اور بچانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہنر چاہیے، ہے نا. تو وہ ہنر اگر آپ کے پاس ہے کہ اس کو کہاں رکھیں کہ وہ گروتھ بھی ہو اور بہت زیادہ اس کے اندر کوئی رسک وغیرہ بھی نہ ہو، لوز کرنے کا، پیسے لوز کرنے کا، یہ ساری باتیں اس کے لیے آپ کو ایک ایکسپیرینس فائنینشیل ایڈوائزر چاہیے جس کی معلومات بھی ہوں اور اس کا جو ہے وہ تجربہ بھی ہو، اور پھر اس سے زیادہ وہ آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو. یہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہر پروفیشن میں چاہیے، اور اس میں زیادہ چاہیے کہ اس میں آپ دوسروں کے پیسوں سے ڈیل کر رہے ہیں. تو اگر آپ میں انٹیگریٹی نہیں ہے اور آپ نے خوب فراڈ کر رہے ہیں اور جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کس سے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ تو کامیاب ہو جاتا ہے بعد میں، لیکن اس کے بعد جب اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے دوسروں سے، کیونکہ ظاہر ہے ورڈ آف ماؤتھ سارا بزنس ہوتا ہے ہمارا، تو اشتہاروں سے صرف آپ نام پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ بزنس میں ہیں، لیکن جو لوگ کلائنٹ جو آتے ہیں وہ آتے ہیں کسی کے ریفرل سے، کسی کے کہنے پر کہ بھئی اس نے میرا بڑا اچھا کام کیا، میرا مجھے بہت پیسے بچا دیے ہیں، تو وہ پھر آپ کے پاس آئیں گے. تو میرا بزنس جو بڑھا ہے وہ اس کی وجہ سے ہی بڑھا ہے. لوگ خوش ہوئے، پھر انہوں نے اپنے فیملی میں، اپنے فرینڈس میں لوگوں کو بتایا. جی جمال صاحب، یہ بتائیں کہ آج کل کے ماں باپ کیا کر سکتے ہیں جو اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے وہ سیو کر سکیں، یا کوئی اچھی سی ان کو کوئی گائیڈ لائن دیں کیسے وہ سیونگ کرتے ہیں؟ سوال جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب میں اس طرح سے دوں گا کہ پیرنٹس کو یہ معلوم ہے، بچے کی عمر معلوم ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ وہ بچہ ابھی پہلے سال میں ہے اور 18ویں سال میں وہ کالج میں جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اب صرف 18 سال ہیں کہ جس میں وہ جو کچھ بچانا چاہتے ہیں کالج کی تعلیم کے لیے وہ بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیلکولیٹڈ ہے. لیکن ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 9ویں 10ویں میں پہنچتا ہے، اب 2-3 سال کے بعد جانا ہوتا ہے اس کو کالج، اور ان کو دوسروں سے پتہ لگتا ہے کہ کالج کے کیا خرچے ہیں، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں اور پھر کال کرتے ہیں کہ بھائی جمال مسجد صاحب کوئی آئیڈیا کو دیں. میں کہا بھائی آئیڈیا تو میرے پاس بہت ہیں، لیکن اب آپ کے پاس ٹائم آپ کے ساتھ نہیں ہے، ٹائم ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ساری بات ہوتی ہے ٹائم کی، ٹائمنگ کی، کہ آپ 2-3 سالوں میں کتنا بچا لیں گے اور اس کے اندر کتنا منافع کما لیں گے. اگر آپ پہلے سال میں ہی اگر اس بچے کا جیسا پیدا ہو ویسے آپ اکاؤنٹ کھولیں، آپ کو 18 برس ہیں، 18 برس میں آپ بچا بھی سکتے ہیں، اور اس جو بچائے ہوئے پیسے ہیں اس میں منافع ملتے ملتے ایکیومولیٹ. تو جیسے جیسے یہ بہت اچھا ہے کہ پہلے سال میں اگر آپ پلان کھولتے ہیں تو جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے ویسے ویسے آپ کی سیونگ بڑھتی ہے. تو جب کالج جانے کے قابل ہوتا ہے وہ، تو اس کے پاس اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا ڈالا تھا اور کس طرح کے کالج میں آ رہا ہے. کوئی بہت پرائیویٹ کالج ہے یا اگر آئی بی کالج ہے تو بہت مہنگا ہے اس کے حساب سے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچہ آپ کہاں بھیجیں گے، سٹی یونیورسٹی بھیجیں گے، اسٹیٹ یونیورسٹی بھیجیں گے، یا پرائیویٹ کالج بھیجیں گے، یا پھر آئی بی کالج. تو اس کے حساب سے آپ کو ساری بچانی ہوں گی پیسے. تو یہ ہے کہ جتنی ارلی وہ پلان کریں. ٹھیک ہے، پہلے سال میں اگر نہیں کر سکیں دوسرے میں کریں، تیسرے میں کریں، مگر کھولیں، جلد از جلد کھولیں. کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں اسکول فری ہے اس ملک میں، لیکن کالج نہیں ہے. کالج فری، کالج تو آپ کی کھال کھہ سکتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ تھوڑی بہت آپ کی انکم بھی ہے. اگر آپ کی انکم نہیں ہے تو پھر تو وہ فری پڑھ لیں گے، لیکن اگر آپ کی انکم ہے اور وہ دیکھیں گے تو اس میں تھوڑا بہت آپ کو کوئی مدد کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے وہ اسکالرشپ پہ ہی ہو جائے، کیونکہ اتنی اسکالرشپ اویلیبل نہیں ہے. بہت کم جو اسپورٹس والوں کو مل جائے گا، لیکن میرٹ بیس پہ اتنا 100% ملنا ذرا مشکل ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ ان کو جلد از جلد اکاؤنٹ کھولنے چاہیے پیرنٹس کو، لیکن کئی پیرنٹس اس میں ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا کتنے پیسوں میں اکاؤنٹ کھولیں اور اس اکاؤنٹ کا نام کیا ہے. مطلب کئی سمپل پیرنٹس ہیں نہیں انہیں اندازہ، اور شاید اسی وجہ سے وہ بینک ہی نہیں جاتے کہ بچے کے نام کا اکاؤنٹ کا کیا کس طرح سے ہے. تو اس میں آپ کچھ کوئی ہیلپ کریں گے؟ بالکل بالکل، میں آپ کو
بالکل بتاؤں گا اسپیسیفک پلان. ویسے عام طور پہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ کچھ پیسے سیو کریں, تو وہ جلدی سے ایک بچے کا ایک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں, کسٹوڈین اکاؤنٹ, وہاں پہ بچے سیو کرتے ہیں. اوکے, نہ ہونے سے تو بہتر ہے, لیکن اگر وہ واقعی کچھ چاہتے ہیں کہ بینک میں وہ کیا کما لیں گے, 0.5%, 1.5%, اس میں جو ہے نا وہ گروتھ اس حساب سے نہیں ہوگی جس حساب سے ان کی گروتھ ہونی چاہیے. تو جو بیسٹ پلان ہے جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں نیو یارک میں رہنے والوں کے خاص طور پہ, اور ہر اسٹیٹ کا اپنا اپنا ایک پلان ہے, لیکن نیو یارک کے لیے ایک پلان ہے جو کہ 15 سال پہلے ایک آیا تھا, جو کہ ابھی بھی دی بیسٹ ہے. اس کا نام ہے 529 کالج سیونگ پلان. اور وہ پلان جو ہے نیو یارک اسٹیٹ کا جو ہے وہ جو مینیج کرتا ہے وہ ہے جے پی مورگن چیز. اور ہم جیسے ایڈوائزر جو ہیں وہ اس پلان کو کھولتے ہیں جس میں آپ انویسٹ ہوتے ہیں, اور اس ڈپینڈنگ کہ کیا رسک ٹالرنس ہے اس کے حساب سے ہم انویسٹ کرتے ہیں, اس کے حساب سے گروتھ ہوتی ہے, اور اس میں کچھ ٹیکس بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کسٹوڈین اکاؤنٹ کھول کے بیٹھے ہیں تو نہ ٹیکس بینیفٹ ہوگا, اور پھر 18 سال کا جب بچہ ہوگا تو وہ بچہ جو ہے وہ اونر بن جاتا ہے اس اکاؤنٹ کا. اب وہ بچہ چاہے تو کالج جائے اور چاہے وہ پیسہ لے کے اپنا کھا پی کے اڑا بھی دے. لیکن اس 529 میں سارا کنٹرول پیرنٹس کے پاس رہتا ہے, اور پیرنٹس کی مرضی سے کہ بھائی اگر کالج جاؤ گے تو یہ پیسے تمہیں ملیں گے, نہیں ہوگا تو میں یہ ٹرانسفر کر دوں گی کسی اور بچے کا نام. تو اختیارات پیرنٹس کے پاس ہے, اختیارات پیرنٹس کے پاس ہے. تو اس کا بھی اپنے نام بڑی جلدی میں بولا ہے تو ذرا آہستہ سے بتائیں تاکہ پیرنٹس جو ہیں یہ نیو یارک اسٹیٹ کا پلان ہے, نیو یارک اسٹیٹ کا ایڈوائزر پلان ہے, اور نام کیا ہے؟ 529 کے نام سے مشہور ہے. یہ ایک IRS کی کلوز ہے 529, تو اس کے نام سے یہ مشہور ہے یہ. اور اس میں چونکہ IRS سے اپروو ہے یہ پلان, تو اس میں کچھ ٹیکس انسینٹیو بھی ملتے ہیں اسٹیٹس میں, اسٹیٹ ٹیکس میں بھی, اور جب آپ واپس نکالتے ہیں تو فیڈرل ٹیکس بھی جو ہے اس کے اندر نہیں لگتا کیپٹل گین کے اوپر. جیسے کہیں اور آپ اگر ریگولر اکاؤنٹ ہوگا تو کیپٹل گین پہ بھی ٹیکس لگتا ہے, لیکن اس اکاؤنٹ میں چونکہ یہ اس میں چاہتے ہیں کہ آپ بچے جو ہیں وہ پڑھیں جا کر کے اور ان کے پاس کوئی پیسے ہوں, اور تو ایز اے انسینٹیو انہوں نے یہ کچھ ٹیکس فیچرز بھی ڈال دیے. اس میں پیرنٹس کا تو نہیں کوئی ایسا پریشر پیرنٹس کو کہ گورنمنٹ یہ انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے پاس تو آلریڈی پیسے ہیں یا اس طرح کر کے ہے تو وہ ایک اسکالرشپ میں کمی آئے گی. اوکے, اٹس اے گڈ کویسچن. اگر یہ پیسے کسٹوڈین اکاؤنٹ میں ہوں گے یا بچے کے نام پہ کھولے ہوئے ہوں گے تو اس کے اوپر یہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. وہ تقریباً 35% جو بھی کوالیفائی کرتے ہیں اسکالرشپ کے لیے یا فائنینشیل ایڈ کے لیے, اس میں 35% کمی آ جاتی ہے. لیکن اس طرح کے پلان میں صرف 5% آتی ہے. تو یہ اس لحاظ سے بھی یہ پلان بیٹر ہے دین کسٹوڈین اکاؤنٹ اور اینی ریگولر سیونگس اکاؤنٹ بچے کے نام پہ جو لوگ کھول لیتے ہیں. جی, یہ تو آپ نے بچوں کے لیے بتایا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے اسکول کے لیے, کالج کے لیے کیسے وہ سیونگ کر سکتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیں کہ جو نیو پیرنٹس ہیں وہ کیا کریں, وہ اپنے ان کا پلان کیا ہونا چاہیے؟ ینگ پیرنٹس. ٹھیک. تو انہوں نے اگر بچے کی مستقبل کے لیے انہوں نے وہ کالج سیونگ پلان سیٹ اپ کر لیا ہے تو میں یہ ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے لیے بھی کچھ پلاننگ کریں اپنے بڑھاپے کے لیے. ویسے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ینگ پیرنٹس وہ بولیں گے جی ابھی تو ہم کہاں بوڑھے ہونے والے ہیں, مطلب زندگی پڑی ہوئی ہے. لیکن یہ زندگی اتنی تیزی سے چلتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے, اور پلک جھپکتے معلوم ہوا کہ آپ کے بال اڑ گئے, دانت ٹوٹ گئے, اور آپ بڑھاپے میں داخل ہو گئے, قدم رکھ دیا, اور اب جو ہے نا وہ کہ میں نے تو اتنا کمایا, 40 سال کام کیا, لیکن بینک میں کوئی پیسہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہے اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے لیے بھی تھوڑی بہت بچت کریں اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے, اپنے بڑھاپے کے لیے, تاکہ جب وہ وقت آئے کہ آپ ریٹائر ہو جائیں والنٹیرلی اور یا فورسڈ. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اب آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہے, آپ کو کوئی ہیلتھ کا ایسا ایشو آ گیا, تو پھر کیا ہوگا, کہاں سے انکم آئے گی آپ کو؟ ٹھیک ہے سوشل سیکورٹی شاید مل جائے, ڈسیبلٹی اگر ہے تو شاید مل جائے, لیکن آپ کے پاس اپنے کچھ پیسے اتنی جمع پونجی ہونی چاہیے کہ وہ اس سے کچھ انکم آنا شروع ہو جائے.
تو اس کے لیے ریٹائرمنٹ پلان ہوتے ہیں. 401k جو ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے, اگر وہ آپ کمپنی کی طرف سے 401k نہیں ہے تو آپ اپنے طور پہ انڈیویجول ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ IRA کھول سکتے ہیں. تو بہت سارے پلانس ہیں کہ جس میں آپ کو ٹیکس میں بھی فائدہ ہوگا, جو جتنے پیسے آپ اس میں ڈال رہے ہیں وہ ٹیکسیبل انکم سے نکل جاتا ہے. تو اگر آپ نے فرض کریں اپنی انکم میں سے 6,000 بھی نکال دیا, فرض کریں آپ 50,000 کماتے ہیں, 6,000 نکال دیا, تو آپ کا ٹیکس جو ہے 44,000 کے اوپر لگے گا, بجائے اسے کہ پورے 50,000 پہ لگے. تو اگر آپ 30% ٹیکس بریکٹ میں بھی ہیں تو وہ 6,000 کے اوپر 1,800 ٹیکس جس کو آپ IRS کو دیتے, انکل سیم کو دیتے, وہ آپ اپنی جیب میں رکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے اور وہ بڑھتا رہے گا جہاں بھی انویسٹڈ کیا ہے. اور ہوپ فلی آپ اگر ایک فائنینشیل ایڈوائزر کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ جہاں گروتھ زیادہ ہوگی اور بنسبت بینکس کے. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ جو نئے پیرنٹس ہیں ان کو اپنی پلاننگ بھی کرنی اتنی ہی ضروری ہے جتنی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کی ہے. اس میں نقصان کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ آل ڈپینڈس کہ کس طرح کہاں پہ انویسٹ کیا ہے. اگر تو آپ نے بہت ہی اسپیکولیٹو قسم کے انویسٹمنٹ کی ہے تو اس میں زیادہ رسک ہوگا, لیکن اگر آپ نے کیلکولیٹڈ انویسٹمنٹ کی ہے کہ بھائی اس کی یہاں پہ یہ اتنا رسک ہے اور اتنا اس میں ریوارڈ ہے, تو وہ اگر آپ نے بیلنس کر کے رکھا ہے تو پھر اتنا آپ کو لوز نہیں کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی بار بھی جو مارکیٹ نیچے جاتی ہے وہ تمام کلائنٹس, وہ تمام لوگ جو فائنینشیل ایڈوائزر کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا جو اپنے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ایموشنس ان کے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے معلومات حاصل کرنے کے لیے. تو پھر وہ تو صرف 6 سینس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ تو بہت بڑھے گا, تو وہ پھر خریدتے ہیں. جیسے AOL تھا, یاہو تھا ایک زمانے میں, پھر اس کے بعد کیا حالت ہوئی ہے بھی آپ کو پتہ لگ گیا. تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت ہارڈ سٹاک کہلاتے ہیں, لیکن پھر وہ ہارڈ سٹاک آپ کو جلاتے بھی تو ہے نا بری طرح سے. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک ایکسپرٹ, ایک تعلیم یافتہ سمجھدار کوئی فائنینشیل ایڈوائزر ہو تو اس کے ساتھ کام کریں, تو آپ کو کوئی اتنا کوئی لمبا خرچہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ بہت سے پلانز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اٹس کمپنسیٹڈ بائی دا کمپنی, تو یو آر ناٹ پیئنگ ڈائریکٹلی. تو وہ بھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو آرمس اینڈ لیگس جو ہے کوئی وہ کھینچ لے گا فائنینشیل ایڈوائزر. تو لیکن جو آپ اس کو فیس دے بھی رہے ہوں گے نا وہ اس سے زیادہ آپ کو کما کے دے گا. جی جمال صاحب, کوئی اپنا تجربہ بتائیں. 37 ایئر ہو گئے آپ کو اس فیلڈ میں, بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہوں گے, تو کوئی ایکسپیرینس اپنی زندگی کا کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. کسی ایک کلائنٹ کا تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ تو ویری کانفیڈینشیل ہوتا ہے, لیکن میں ان جنرل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے کلائنٹ جو ہے نا وہ جو بھی ہیں ان کو پتہ ہے, میں ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے ان کو پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ میں کیا چیز کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں, اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ان کے حق میں جو بیسٹ ہو وہ پلان ان کو دیا جائے. اور تو اکثر یہ بھی ہوا ہے کہ وہ مجھے جانتے تھے لیکن کسی بھی وجہ سے وہ کسی لوکل امریکن کے پاس گئے کہ شاید وہ بہتر کوئی پلان کرتا ہوگا, حالانکہ مجھے جانتے بہت اچھی طرح. تو وہ گئے, جب ان کو وہاں پہ پتہ لگا کہ یہ آدمی ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اس نے کئی ایک حرکتیں, کیونکہ یہ فوراً پتہ نہیں لگتا لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یار اس نے کام صحیح نہیں ہوا. تو پھر وہ میرے پاس آئے اور صرف یہ سیکنڈ اوپینین کے لیے, جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ چیزیں آپ کو کرنے والی تھیں, یہ اس نے غلط کیا ہے, اس کو آپ اس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں, اور بعض دفعہ غلط نہیں بھی کیا لیکن اس کو بہتر طور پہ کیا جا سکتا ہے. مطلب ایک پلان ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اس سے بہتر ایک پلان ہے جو کہ ان کے آبجیکٹو کو میٹ کرتا ہو. تو میں ان کو پھر جب آئیڈیا دیتا ہوں کہ ہاں پسند آیا تو پھر وہ ان کو میں کر دیتا ہوں. تو اکثر یہ بھی ہوا ہے کہ لوگ آئے پریشان کہ بھائی یہ میرے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا ہے یا مجھے چونا لگا دیا ہے, تو پھر جو ہے نا اب اس کا کیا کیا جائے. تو پھر ان کو میں
ٹھیک کر کے دیتا ہوں. بلکہ میں نے وہی چیز دیکھ کر کے نا تو ایک دفعہ میں نے ایک بینر بنوایا, اس میں لکھا کہ وی فکس بیڈ فائنینشیل پلانس بیکاز پیپل ہیو a lot of times. میں ایک آپ کو ایک ویسے مثال دیتا ہوں. اکثر جو ہے جو انشورنس ایجنٹ ہیں وہ جا کے بچوں کی لمبی لمبی انشورنس کروا دیتے ہیں اور پیرنٹس کی نہیں. حالانکہ یہ الٹا ہونا چاہیے. پیرنٹس دے آر ڈیپینڈنٹ آن پیرنٹس. وہ بچہ اگر مر گیا تو پیرنٹس کو تو صرف لاس ہوگا بچے کا, فائنینشیل کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, لیکن پیرنٹس اگر نہیں رہے تو بچوں کو نقصان ہوگا. تو انشورنس پیرنٹس کی ہونی چاہیے. لیکن میں نے عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ بچوں کی انشورنس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی کوئی نہیں ہے. تو پھر ان کو میں جب بتاتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس اگر ایک مرغی ہو جو سونے کا انڈا دیتی ہو, تو آپ اس انڈے کو انشور کریں گے یا مرغی کو انشور کریں گے جو روز آپ کو انڈے دے رہی ہے؟ تو بولتے نہیں ہاں مرغی کو. تو میں نے کہا آپ وہی مرغی ہیں, آپ نے اپنے انڈوں کو انشور کیا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا ہے مزیدار خیز قسم کی کہانی, لیکن اس سے پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کس کے اوپر انشورنس ہونی چاہیے. اور لوگ ہمیشہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی ہیلتھ ایشو ہوگا تو پھر آتے ہیں کہ بھائی میری لائف انشورنس کرا دو. بھائی جب گھر جل رہا ہو تو گھر کی انشورنس نہیں خریدتے. تو یہ تو پہلے سے پلاننگ ہونی چاہیے آپ کی, کیونکہ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی ایک تو ہمارا بھی ایمان بھی یہی ہے کہ بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. تو بھائی آپ کو انشورنس اس وقت لینی چاہیے جب آپ ینگ ہیں اور اچھی صحت میں ہیں. آپ کو پریمیم بھی اچھا ملے گا. آپ کے اگر ہیلتھ ایشو آ گیا, آپ کو شوگر ہو گیا, بلڈ پریشر ہو گیا کوئی, تو آپ کو پھر پریمیم جو ہے وہ سرچارج ہوگا, زیادہ دینا پڑے گا سیم انشورنس کا. اور ایج فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو انشورنس از پارٹ آف دا فائنینشیل پلاننگ اور بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اگر آپ کے پاس فیملی ہے اور آپ کا گھر ہے, گھر پہ مارگیج ہے, بچوں کو کالج جانا ہے, آپ مر گئے تو کون ان کا پیسے گا؟ پھر وہ یا تو سڑک پہ آ جائیں گے یا پھر بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں کسی طرح سے پڑھا کر کے کچھ کرنے. اگر بچہ تیز ہوگا تو وہ تو کچھ بھی کر دے, لیکن اگر بچہ تیز نہیں ہے تو اس کو یہ اپرچونٹی آپ نے نہیں دی کہ وہ کالج جائے, اپنی زندگی بنائے. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جب نئے پیرنٹس ہوں تو کالج سیونگ پلان, اپنی لائف انشورنس, اپنے ریٹائرمنٹ پلان, یہ 3 چیزیں تو بہت ہی بیسک چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد میں کچھ کمپنیز کے ساتھ بھی کرتا ہوں, گروپ ہیلتھ انشورنس, گروپ لائف انشورنس, گروپ ڈسیبلٹی, یہ سب بھی میں کرتا ہوں. لیکن 401k کرتا ہوں میں. تو لیکن میں چونکہ اس وقت آپ نے کہا کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ انڈیویجول لوگ ہیں, تو میں اس کو صرف انڈیویجول کی ہی ضروریات کے اوپر بات کر رہا ہوں میں. جی جمال صاحب, آپ سے ایک اور کویشچن کرنا تھا. کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو انٹرسٹ کے اوپر تھوڑا سا اتنا, بینگ اے مسلم, انٹرسٹ کو اتنا وہ پسند نہیں کرتے. تو کوئی ایسا پلان ہے جو انٹرسٹ فری ہو انویسٹمنٹ کے لیے؟ انویسٹمنٹ کے لیے کلائنٹ بھی خاصے مسلمان کلائنٹ ہیں, تو ان میں سے ہر شخص تو نہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ خاص مجھ سے یہ پوچھتے ہیں. اور اس کے لیے حل میں نے جو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پھر میں ایسی جگہ ایسے پورٹ فولیو میں ڈالتا ہوں کہ جس میں انٹرسٹ کا کوئی تعلق نہ ہو. مثلاً جس میں کوئی فکس انٹرسٹ نہ ہو, اس کے اندر منافع بھی ہو اور نقصان بھی ہو ساتھ ساتھ, تو وہ پھر حلال ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں. صرف انٹرسٹ ہی نہیں مانگتے وہ لوگ, کیونکہ اس کے اندر پھر بہت سی ایسی ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بعض انڈسٹری ایسی ہیں جس میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پیسے انویسٹ ہوں. مثلاً سے پورک انڈسٹری ہے تو وہ ہے, اور جیسے گیمبلنگ ہے, ان کمپنیوں کے اسٹاک میں نہ کریں آپ. تو ہمارے پاس چوائسیز ہیں کہ ہم ایسے اسٹاک لیں کہ جس میں ان کا جو ہے نا وہ کوئی نہ پورک سے تعلق ہو, نہ گیمبلنگ انڈسٹری سے تعلق ہو, اور اس کا سارا دار و مدار منافع اور نقصان پہ ہو. اس طرح کے کچھ میوچل فنڈس بھی ہیں جو کہ باسکٹ آف اسٹاکس ہوتے ہیں, اور ایسے فنڈس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیویجول اسٹاک میں نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنا رسک ڈیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں. تو پھر میوچل فنڈ بھی ایسے ہیں, کچھ ٹیکنالوجی کے میوچل فنڈ ہیں, کچھ ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے ہیں, فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ہیں کہ جو آپ
ایزیلی انویسٹ کر سکتے ہیں اور وداؤٹ اینی اپنے ذہن میں ہاں کہ یہ پتہ نہیں اسلامک ہے بھی کہ نہیں ہے. تو میں نے یہ راہ ایک نکالی ہے اور اس میں ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ سب وہ سب ٹھیک ہے. دے آر ہیپی. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ اور اتنی معلومات ملی, مجھے بھی ملی اور انشاءاللہ آڈینس کو بھی ملے گی. میں یہ چاہتی ہوں کہ آخر میں آپ کا 37 ایئر کا تجربہ, آپ کی ماشاءاللہ کامیابی, آج آپ جس مقام پہ ہیں, اس کی کوئی راز, کوئی ٹپ تو نہیں میں کہوں گی, بس آپ جو آج کامیاب ہیں نا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. یوں سمجھیے کہ بڑی اولڈ فیشن وے ہے, کوئی اس میں راز کوئی نہیں ہے. اولڈ فیشن وے جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ محنت سے کام کریں, دیانتداری سے کام کریں, تو لوگوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے, یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں. آپ نے جو بھی کام کیا 5 سال 10 سال کے بعد بھی وہ ملیں گے تو وہ کہیں گے یار آپ نے جو کام کیا یار اگر وہ آپ نہ کرتے تو میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہوتے. یا کوئی بھی اسی طرح کے مجھے بہت تبصرے ملتے ہیں کہ شکر ہے کہ یار آپ مل گئے تھے, میں بھی مذاق سے کہتا ہوں آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا اس لیے آپ سے میں ملا ہوں گا. تو ساری بات ہے محنت اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی, اور اسی لیے لوگ جو ہیں وہ بھیجتے ہیں. کیونکہ دیکھیے لوگ کبھی بھی اس آدمی کو ریفر نہیں کریں گے جس آدمی سے ان کو تکلیف پہنچی ہو یا ان کے بارے میں شبہ ہو کہ یار اس نے میرے ساتھ کام صحیح نہیں کیا. دیکھیں نا, آپ ریسٹورینٹ بھی جاتے ہیں تو اگر کھانا آپ کو پسند نہیں آئے گا تو آپ دوسروں کو نہیں بتائیں گے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ اگر آپ کو ڈیلنگ ان کے ساتھ اچھی میرے ساتھ نہیں لگے گی, کام میرا اچھا نہیں لگے گا, تو ظاہر ہے وہ خود بھی جو ہے نا تذبذب میں وہ نہیں بتائیں گے کہ وہ آپ کس میں بھائی کوئی ڈھونڈ لو, میرے پاس ہے لیکن I don't want to refer. یہ بھی ہے. لیکن میرا تو سارا میرے پاس اب 37 سال کے بعد اب یہ حال ہوا ہے کہ جس بچے کا میں نے کالج سیونگ پلان اسٹیبلش کیا تھا, اب وہ بچہ کوئی فارمیسسٹ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اب اس کا پلان میں بنا رہا ہوں, اس کے بچوں کا کالج سیونگ. تو یہ بہت ہی اٹس ویری گریٹیفائنگ کہ بھائی میں نے اچھا کام کیا تھا, جبھی تو وہ دوبارہ مجھے بلا رہے ہیں نا اپنے گھر میں, اور کہتے ہیں یا میرے آفس میں آ رہے ہیں کہ بھائی, یا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کال کر کے بولتے ہیں کہ یار میرا بچہ جو ہے نا جس کا کالج سیونگ بنایا تھا اب وہ پیسے تو کما رہا ہے, بچا وچا نہیں رہا ہے, اس کے ساتھ ملیے آپ, میں اس کو لے کے آؤں گا, کب ہے آپ کے پاس ٹائم. تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے اس طرح سے بھی. تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ کامیابی کا راز وہ یہی ہے کہ کام اگر آپ اچھا کریں گے, دیانتداری سے کریں گے, وہ آپ کو بار بار وہ اس کا جو ہے نا وہ منافع آتا رہے گا. تھینک یو سو مچ جمال صاحب فار یور ٹائم. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.